अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 15। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। इसका कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही कॉन्टैक्ट में अपने इस नावल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये राइटर्स का हक होता है। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। यूनी जाने से पहले वो अपना सारा सामान पहले से ले आया था। नाश्ता करने के बाद उसे ऐना तो ऑफिस के लिए जाती नजर आ गई थी, मगर मायसा कहीं नहीं थी। उसके कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और हरमान भी अभी तक बाहर नहीं आया था। यूं ही कुछ सोचते हुए उसे शुबा सा हुआ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, मगर फिर ये सोचते हुए वो मुतमईन हो गया कि अगर कुछ हुआ होता तो मायसा उसे मैसेज छोड़ देती। भूरे रंग की शर्ट पर भूरी ही पैंट पहने वो यूनी जाने के लिए तैयार सा खड़ा था। फिर मायसा को मैसेज छोड़ते वो गैराज की तरफ आ गया, जहाँ नाज़ली पहले से ही गाड़ी में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने मना भी किया था आफंदी साहब को कि वो कैब बुक करके चला जाएगा, मगर उनकी ज़िद के आगे भला किसकी चली। किसी की चली भी है। उन्होंने कहा था वो नाज़ली के साथ चला जाए, आखिर दोनों की मंजिल एक ही थी। फिर ना चाहते हुए भी उसे उनकी बात माननी पड़ी। वो गाड़ी के करीब आया तो नाज़ली बैक सीट पर तैयार सी बैठी थी। परियाल बेगम ने उसे कितना कहा था कि वो आज छुट्टी कर ले, मत जा यूनी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, मगर नाज़ली के जहन में तो पता नहीं क्या चल रहा था, जो वो अपनी परवाह किए बगैर यूनी आ गई। हौजान ने फ्रंट डोर खोला और शान बेनियाजी से बैठ गया। फिर उसके बैठते ही गाड़ी अपनी मंजिल पर रवाना हो गई। हौजान मोबाइल में मसरूफ हो चुका था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और नाज़ली पीछे पूरी आंखें खोले बैठी हौजान के मोबाइल पर नजर जमाए हुई थी। बस वो कोई ऐसी चीज़ खोल ले जिससे नाज़ली को भी फ़ायदा हो जाए और एक और सबूत उसके हाथ लग जाए। आप यूनी क्यों जा रही है? आपको रेस्ट करना चाहिए था। फ्रंट आईने से नाज़ली पर एक नज़र डाले मुतफक्किर लहजे में बोला तो नाज़ली बड़बड़ाती हुई फौरन से सीधी हुई। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। वो रुक रुक कर बोली तो हौजान ने दोबारा से उससे अपनी नज़रों का मरकज़ बनाया। पर फिरोजी रंग की फ्रॉक पर सफ़ेद पैजामा पहने, दुपट्टे से बेनियाज और बालों पर पिंस लगाए, होठों पर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाए हुए थी। इतनी सी तैयारी में बिल्कुल क्यूट सी गुड़िया साबित हो रही थी। ठीक है, अगर यूनी में आपकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे बता दीजिएगा। वो नॉर्मल था क्या? वाकई उसे नॉर्मल होना चाहिए था। साथ ही साथ वो कुछ स्क्रॉल कर रहा था और पीछे बैठी नाज़ली की एक नज़र उसके मोबाइल पर और दूसरी नज़र आईने पर थी, कहीं वो उसे देख ना ले। सर, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ा ही फासला रह गया। हौजान ने मोबाइल रखा तो नाज़ली ने फ़ौरन से सीट से टेक लगा ली। क्या फ़ायदा, कोई क्लू हाथ ही नहीं लगा। फ़िक्र तो करनी बनती है, आपके पैलेस में रह रहा हूँ, अब सिर्फ आपका उस्ताद थोड़ी ना हूँ। फिर क्या लगते हैं आप मेरे? वो शायद सुनना चाहती थी वो बोलेगा कि मैं मायसा का कुछ लगता हूँ, हमारा ताल्लुक रिश्तेदारी का है, मगर अफसोस उसने ऐसा कुछ ना बोला। जबकि हौजान कहना चाहता था कि मैं तुम्हारा उस्ताद होने के साथ साथ होने वाला शौहर भी हूँ, तुम मेरी बचपन की मंग हो, मगर अफसोस वो भी कह नहीं सका। गेस्ट हूँ मैं आपका, याद रखिएगा, सिर्फ गेस्ट। वो क्या बावर करवाना चाह रहा था, नाज़ली कुछ समझ न सकी। फिर यूनी पहुंचने से पहले एक दो बातें उनके दरमियान और हुई, जबकि अब वो दोनों गाड़ी से निकलकर यूनी में दाखिल हो चुके थे। अगर नाज़ली का जहन खिचड़ी पका रहा था तो हौजान का जहन भी खाली न था। ये मंजर है आफंदी इंटरप्राइज का, जहां तमाम वर्कर्स अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इतनी मोहलत ना थी कि वो अपना काम छोड़कर किसी से फजूल गोई करते। यहाँ से थोड़ा आगे एना के ऑफिस में एंटर हो तो आपको एजे वहीं पर बैठा हुआ नजर आएगा। सुरमई डिनर सूट में मलबूस वो अपने घुंघराले बालों पर हाथ चला रहा था, जबकि दूसरे हाथ में उसने फाइल पकड़ रखी थी। कल तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफ़ कर दूंगा? ऐना फाइल्स को टटोलती हुई कोई फाइल ढूंढ रही थी जब एजे ने नहवत से बोलते बात का आगाज किया। ऐना के चलते हाथ फौरन से रुके। फिर उसने ऐसे अंदाज में एजे को घूरा जैसे आंखें ना तीर हो, सीधा जाते उसकी आंखों में खप जाएगा। और मैंने कब तुमसे माफ़ी मांगी? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसे देख कर लग ही नहीं रहा था कि वो दिमाग में एक शैतानी खुराफाती दिमाग भी रखती है। जब भी मांगोगी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसने एना को एक्सरे वाली नज़र से देखा, जो आज ग्रे और ब्लैक पैंट कोट में मलबूस थी, बालों का ऊंचा जोड़ा बनाया, पैरों में पहनी हील की टकटक पैदा किए। वो फाइल पकड़ती हुई एजे के करीब आ गई। और अगर मैंने माफ़ी ही ना मांगी तो? माफ़ी तो तुम हर हाल में मांगोगी, वरना तुम अच्छे से जानती हो द ब्रांड एजे को।
اے جے کے ہونٹوں پر اچانک سے شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہا ہا ہا، اے جے اتنی بڑی بڑی مت چھوڑا کرو، یاد رکھنا ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے۔ اینا نے فائل اسے پکڑائی اور اپنی کرسی پر بیٹھتی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہاں سے 9 2 11 ہونے کا بول گئی۔ دیکھنا ایک دن آئے گا جب تم مجھ سے ڈرو گی۔ تم سے نہیں ڈروں گی لیکن تمہیں ضرور ڈرا کر رکھ دوں گی۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے علاوہ اور بھی کام ہے۔ یہ جب ہمیں سکیڑتا ہوا اٹھا اور ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل کو اس کے سامنے رکھ گیا۔ یہ فائل ریڈ کرو اور بابا کو دے آنا، انہوں نے سائن کر کے آگے بھیجنی ہے۔ اے جے کہتے ہی مڑ گیا۔ اینا جوڑے میں پینسل پھنساتی فائل کو پکڑنے لگی۔ پھر اے جے دروازے کے قریب آیا، وہ باہر نکلا، چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اینا کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور خود تھوڑا دور چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا تھا، کہیں اس فائل میں کچھ تھا تو نہیں؟ کیا یہ بدلہ تھا؟ شاید دی برانڈ اے جے کا بدلہ تھا، تبھی تو وہ دروازہ لاک کر آیا تھا۔ ٹیبل پر پڑی کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ اینا نے مگ اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ اسے عادت تھی ٹھنڈی کافی پینے کی، گرم کافی اکثر اس کی زبان جلا دیتی تھی۔ بیٹھ کر اب اس کی کمر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ تھا یہ فائل ریڈ کرنے کے بعد وہ کچھ وقت ریسٹ کر لے، لیکن شاید اس کی سوچوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ بھلا اے جے کے ہوتے ہوئے وہ آرام کر بھی سکتی تھی؟ یوں ہی بے دھیانی میں وہ کافی کے مگ کو ٹیبل پر رکھتی اے جے کی دی ہوئی فائل کھولنے لگی۔ وہ فائل زپ والی تھی، وہ کور تھی، پیپرز اس کے اندر تھے اور فائل کو زپ سے کھولنا تھا۔ اینا نے زپ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے سے کھولنے لگی۔ پھر جیسے ہی پوری فائل کھلی، ایک دم سے اینا کے حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کو اس نے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا۔ فائل فرش پر گری تو اس میں موجود کاکروچ چاروں اطراف میں پھیلنے لگے، جسے دیکھ کر اینا کا روا کانپ اٹھا۔ خوف کی لہریں شریانوں تک میں دوڑنے لگی، چہرہ بے رنگ ہو گیا۔ ڈھیروں فرش پر پھیلتے کاکروچ اب اس کے پیروں کے قریب آنے لگے۔ اس کی چیخیں بے اختیار ہو گئی۔ وہ اچھلی اور اپنے پیر چیئر کے اوپر کر کے فولڈ کرتی اپنے پیٹ کے ساتھ لگا گئی۔ اے جے نے سیدھا ہاتھ اس کی کمزوری پر ڈالا تھا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ اینا کو کاکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے، تبھی بدلہ لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر گیا، اور اس کا یہ منصوبہ اینا کی جان تک لینے لگا۔ وہ مسلسل چیخیں مارتی گئی۔ کاکروچ مزید قریب آ گئے۔ اسے لگا جیسے اسے ان سے فوبیا سا ہونے لگا ہو۔ پھر اس نے ایک نظر گلاس وال سے باہر ڈالی۔ پورا اسٹاف اپنے کاموں میں مصروف تھا، کوئی ایک شخص بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ اتنا چیخی چلائی تھی، اس کی آواز تک باہر نہ گئی تھی۔ کمرہ شاید ساؤنڈ پروف تھا۔ پھر یوں ہی کانپتی نگاہوں سے ہر کسی کو اپنے کام میں مگن دیکھے اینا کی اچانک سے نگاہ وال کے ساتھ ٹیک لگائے لوٹ پوٹ ہوتے اے جے پر گئی، جو ہاتھ میں موبائل پکڑے شاید اینا کی ویڈیو بنا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسے دیکھ کر شوریدہ سروار کہے بھی لگ رہے تھے۔ اینا کی یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، اس کے تو مانو جسم میں شرارے سے دوڑے، دل جلا، پھر بھسم، پھر جلد ہی دھواں اڑنے لگا، آنکھوں میں سیر و خون گردش کیا۔ وہ بچی تو نہ تھی جو اے جے کی اس حرکت کو نہ سمجھتی۔ اس کا تنفس بھاری ہوا، ایک اچنبھی نگاہ فرش پر پڑی تو وہ تھر تھرا کر رہ گئی، جسم سے جان اسی پل نکل گئی جب اس نے کاکروچوں کو اپنی چیئر پر چڑھتے رینگتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ حلق کے بل دہاڑے چیخے چلائے، شور ڈالے، مگر دروازہ بند تھا، اس کی آواز باہر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے یہاں سے اٹھ کر دروازے کے پاس جانا تھا، اسے ہمت کرنی تھی، اسے ڈرنا نہیں تھا۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر رینگتے کاکروچ اب فضا میں اڑنے لگے، جنہیں دیکھ کر اینا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ جلد ہی پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کرے، دل الگ دھک دھک کر رہا تھا، دماغ معاف ہو چکا تھا، سر چکرانے لگا تھا، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بس یہاں اس کی ہمت جواب دے گئی، اسے لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ روف وال پر کاکروچز نے اپنا بسیرا کیا، وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھنے لگی، پھر پتہ نہیں کہاں سے اڑتا ہوا کاکروچ اس کے بازو پر آ بیٹھا۔ اینا نے دیکھا تو اس کی حالت غیر تر ہو گئی، لیکن اتنا ہی نہیں، اگلے ہی لمحے اس کی جان صحیح معنوں میں بدن سے نکلی۔ کرسی پر رینگتے کاکروچ اوپر کو آ گئے، وہ اچھلی اور یک دم سے اچھل کر بری طرح سے فرش پر گری۔
آس پاس کاکروچ ہی کاکروچ تھے، اسے لگا یہ اس کا آخری دن ہے، وہ بچ نہیں پائے گی۔ کاکروچ نے تو جیسے اس معصوم پر حملہ سا کر دیا ہو۔ وہ اٹھی اور پیچھے کو ہوئی، ایسا کہ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں پانی کی موٹی تہیں جمنے لگی تھی۔ کہاں مر گئے تھے سب؟ کوئی اس کے کمرے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کسی پاگل مریضہ کی طرح اس نے خود پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اس کا دماغ ہی تو نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اٹھ کر دروازے کے قریب جاتی، مگر کیا فائدہ؟ وہ بھی تو اے جے لاک کر گیا تھا۔ کاکروچ اس کے کوٹ پر رینگے تو اینا نے اجلت پن میں اپنے کوٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ پھر ایک سیکنڈ میں اس نے کوٹ کو اتارے، اپنے قریب آتے کاکروچ کو پیچھے کرنے لگی۔ اے جے دیکھ رہا تھا، وہ روئے ہی جا رہی تھی، اس کی رنگت زردی مائل ہو گئی۔ وہ کہے لگاتے لگاتے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ اسے اب جانا چاہیے تھا، کافی تھا اتنا مذاق، ورنہ اگر آفندی صاحب امین ہاؤس سے آفس آ جاتے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ اینا کے آفس کے قریب گیا اور سنجیدہ چہرے سے لاک کھولنے لگا۔ کیا اسے اب برا لگنے لگا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اینا کی حالت ایسی ہو جائے گی، وہ اتنا ڈر جائے گی، اتنا گھبرا جائے گی۔ اے جے نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ویسے ہی اینا نے گردن موڑی اور گردن چٹکنے کی آواز اے جے تک آئی۔ کاجل کی وجہ سے بہتے کالے آنسو اس کے سفید چہرے کو بگاڑ گئے۔ اے جے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دفعتاً دل کچھ ہوا۔ پھر وہ اس کے قریب جانے لگا، مگر اس سے پہلے ہی اینا فوراً سے اٹھی اور اے جے کے قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہی دندناتی ہوئی اس تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا تو سارا اسٹاف اپنا کام چھوڑے اب انہیں دیکھنے لگا، جیسے پہلے انہیں حکم ملا ہو کہ کوئی بھی اس کمرے کی جانب نہ دیکھے۔ اینا اس کے روبرو کھڑی ہوئی، کوٹ وہیں زمین پر گرا پڑا تھا، آنکھیں خوفناک منظر بیان کرنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایک دم سے اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ایک زبردست گہری چھاپ اے جے کے چہرے پر چھوڑ گیا، ایک زناٹے دار تھپڑ جس کی آواز دور دور تک گونجی۔ اس کی اس دیدہ دلیری پر پورا اسٹاف حق تک رہ گیا۔ ڈیانا آج شاید آفس نہیں آئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تمہارے اس گھٹیا مذاق کی وجہ سے اگر آج میری جان چلی جاتی۔ اس کا ایک ایک لفظ اے جے کے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ ایک بار بھی تم نے نہیں سوچا کہ میں کتنا ڈر جاؤں گی؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے فوبیا بھی ہو سکتا ہے؟ مگر نہیں، تمہیں تو اپنے فن کی پڑی ہوئی ہے۔ اے جے کا چہرہ جھک چکا تھا، جہاں تھپڑ پڑا تھا وہ گال سرخ پڑ گیا۔ البتہ اینا روانگی سے آنسو بہانے کے دوران ہچکیوں میں سی کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ تمہیں کسی کا احساس نہیں ہے، تم ایک بے حس انسان ہو، تم برے ہو، تم بہت برے ہو۔ میں نے تمہیں اچھا سمجھا، لیکن تم اچھے نہیں ہو۔ لے لیا بدلہ، مل گیا اب تمہیں سکون۔ میں جا رہی ہوں، میں اب دوبارہ کبھی نہیں یہاں آؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا اس آفس میں اور ایسے بے حس لوگوں میں۔ میں نہیں رہ سکتی ایسے لوگوں میں، مجھ سے نہیں رہا جاتا اتنے سفاک لوگوں میں جن میں احساس ہی نہ ہو۔ اور میرے پیچھے مت آنا، ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گی۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہاتی، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ کوکرا جب باہر کو بھاگ رہے تھے، پھر وہ ایک آخری اور کڑی نظر اے جے پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی، اور اے جے کو ایسے لگا جیسے وہ جاتے ہوئے اس کا دل لہو لہان کر گئی ہو۔ شارف یہاں آؤ، سارے آفس میں اسپرے کرواؤ، میں جا رہا ہوں، ڈیڈ کو کال کر دینا۔ اور یہاں جو بھی ہوا اور جو بھی تم سب نے دیکھا، اس بارے میں تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، سمجھ گئے؟ وہ اسٹاف پر دہاڑا۔ اسے لگا اسے جانا چاہیے، اس نے واقعی غلط کیا ہے، احساس چاہے دیر سے ہوا مگر ہوا ضرور تھا۔ پھر اگلے ہی پل وہ اس کے پیچھے دوڑ لگا چکا تھا، لیکن اتنی دیر میں وہ گاڑی سے جانے کی بجائے ٹیکسی روکتی اس میں بیٹھ گئی، جبکہ اے جے نے اب اپنی گاڑی اس کی ٹیکسی کے پیچھے لگا لی۔ وہ ناراض ہو کر گئی تھی اور یہ احساس ہی اے جے کے لیے سوہانے روح لگنے لگا۔ کلاس سے نکل کر کوریڈور سے گزرتے اس کی بے اختیار ہی نگاہ گراؤنڈ میں اٹھتی ہجوم کے درمیان کھڑی نازلی پر جا ٹھہری۔ فوراً سے اس کے چلتے قدم رکے اور چہرے پر سیر و غصہ امڑ آیا۔ وہ اپنے کلاس گروپ کے درمیان کھڑی کہے لگاتی ہوئی کبھی کسی لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی تو کبھی کسی لڑکے کے۔ سیکنڈ لاسٹ لیکچر تھا اور سیکنڈ لاسٹ لیکچر بی ایس والوں کا آف ہوتا تھا۔ تبھی وہ سب آج پھر سے نازلی کے گرد گھیرا ڈالے اس کے لطیفوں پر کہا لگا رہے تھے، لیکن اس کا لڑکوں سے اتنا بے تکلف ہونا ہوزان کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اسے تیش سا آیا جب وہ اشتعال کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گراؤنڈ میں بالکل اس کے گروپ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ نازلی کی پشت اس کی جانب تھی اور وہ بے خبر تھی کہ ہوزان اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ چلو اب میں تم سب کو ایک بات بتاتی ہوں۔ تم سب کہہ رہے تھے نا کہ سر ہوزان کے سامنے میری بتی گم ہو جاتی ہے، وہ خالص انگریزی میں نان اسٹاپ بول رہی تھی۔
ظاہر تھا اب ہر کوئی تو اردو سمجھ نہیں سکتا تھا، البتہ فوزان سر کے قریب آنے پر وہ سب اسٹوڈنٹ اسے دیکھ کر فوراً سے اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے۔ فوزان نے منہ پر انگلی رکھی جیسے کہنا چاہتا ہو کہ کوئی بھی نہ بتائے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور اب دیکھو میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، وہ میرے ہی گھر رہ رہے ہیں، وہ بھی صرف مجھے پڑھانے کے لیے۔ میں نے تم سب کو کہا تھا نا کہ بس ایک دفعہ میرے بابا کو پتہ لگنے دو کہ یونی میں ایک عدد نیو ٹیچر آیا ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے مجھ سے ڈرنے لگیں گے۔ پہلے انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کس کی بیٹی ہوں، باقی سب پروفیسر جانتے ہیں تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، اور اگر سر فوزان نے میری انسلٹ کی تھی تو ابھی وہ مجھے جانتے نہیں تھے۔ لیکن اب دیکھنا اگر انہوں نے مجھے اف تک بھی کہا تو میرا نام بدل دینا، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی، بلکہ ان سب کے منہ پر تماچا مار رہی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ سر فوزان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتی ہے اور سر فوزان اس کی اتنی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی دیدہ دلیری پر فوزان نے متاثرانہ انداز میں ہونٹوں کو واک کرتے اپنی بیئرڈ کو انگلیوں سے مسلا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی عائشہ بار بار اسے آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی، مگر نازلی جب اپنی فارم میں آتی تو وہ کسی کی طرف دیکھتی ہی کہاں تھی۔ تم سب نے خود دیکھا ہوگا آج کلاس میں سر فوزان نے مجھے کچھ نہیں کہا نا، میں نے اسائنمنٹ جمع کروائی تھی اور نہ ہی میں ان کے احترام میں مارننگ سر کرتی ہوئی اٹھی تھی، وہ شانے اٹھاتی ہوئی لاپرواہی سے بتانے لگی، جبکہ فوزان نے اسے اس لیے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں تھی، مگر اب تو وہ ایسے بول رہی تھی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی جب عین وقت فوزان نے اپنا گلا کھنکارا، جس پر نازلی ایک دم سے سامت ہوئی۔ بیک وقت اس نے عائشہ کی جانب دیکھا جو منہ نیچے کیے اسے پیچھے دیکھنے کو کہہ رہی تھی۔ نازلی پیچھے مڑی، اس نے فوزان کو دیکھا، پھر وہ اپنی جگہ شل ہی رہ گئی، دل ہی دل میں اپنی بیوقوفیوں پر خود کو کوسنے لگی۔ جتنی آپ کی زبان باتوں میں چلتی ہے اتنا ہی دماغ کبھی آپ نے پڑھائی پر چلایا ہوتا تو آج آپ گریجویٹ ہوتی۔ فوزان نے ہاتھ کی چپت لگا ہلکی سی اس کے سر پر رسید کرتے میٹھی میٹھی بستی کی تو وہاں کھڑے سب اسٹوڈنٹ نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ مجھے ڈسکس کرنے کی بجائے آپ کو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیے تھا جس کی اسائنمنٹ آپ پھر سے بنانا بھول گئی۔ وہ کیا ایسے ہی طنز کرتا تھا؟ مقابل کھڑی نازلی کی نگاہیں جھکی اور زمین پر دھنس گئی۔ اف، وہ شرمندہ ہو گئی سب کے سامنے۔ پانی کا گلاس لے کر میرے آفس میں آئے، کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ وہ رعبدار آواز میں حکمیاں بولتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے جاتے ہی ہجوم نے ایسا کہا لگایا اس پر جیسے وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے روکے بیٹھے تھے۔ نازلی کو ان پر غصہ سا آیا، پھر وہ پیر پٹکتی ہوئی اسٹاف روم سے گلاس لیتی، اسے لبالب پانی سے بھرتی، فوزان کے آفس ڈور کو ناک کرتی اندر آ گئی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سر پیچھے کیے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ جب نازلی چلتی ہوئی اس کے قریب آتی دھیرے سے گلاس ٹیبل پر رکھ گئی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے فوزان نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ بیٹھے یہاں میرے سامنے۔ فوزان نے دیکھا وہ منہ بسورے ہوئے تھی، اپنی اتنی عزت افزائی پر اب شاید وہ ناراض تھی۔ پھر وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، بغیر کچھ بولے، بغیر اسے دیکھے۔ میرے لیے سب اسٹوڈنٹس ایک برابر ہے مس نازلی، ایسا نہیں ہے کہ یہ یونی آپ کے فادر کی ہے اور آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ آپ کو چاہے اب آپ اپنے سلیبس پر زیادہ متوجہ دیں۔ میں آپ کو دوبارہ کسی ہجوم میں بیٹھا نہ دیکھوں اور نہ ہی لڑکوں کے ساتھ کہے لگاتے۔ اصل وجہ پھر منہ سے پھسل ہی گئی، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے اور میں نہیں چاہتا میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے وقت برباد کرتا ہوا نظر آئے۔ نازلی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی، شرمندگی کی حدت سے اس کا چہرہ یکدم سے سرخ ہوا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی جب اچانک سے اسے اچھوکا لگا۔ وہ کھانسی اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے بری طرح سے مرچیں گلے میں لگی تو درد آنکھوں تک اٹھا۔ پانی پیے فوراً سے۔ فوزان نے پانی سے بھرا گلاس اس کے آگے کیا تو نازلی فوراً سے گلاس تھامتی اپنے لبوں سے لگا گئی۔ بڑے بڑے 2 گھونٹ بھرتے اس نے گلاس واپس رکھ دیا۔ کیا آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت تو نہیں خراب؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائے، فکر سے چور لہجہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نازلی نے اپنے گلے کو سہلایا تو بہتر محسوس کرنے لگی۔ کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ کرسی چھوڑتی وہ اٹھ گئی۔ رکے، میرے پین میں انک بھر دے۔ فوزان نے رجسٹر کھول لیا تو نازلی پینل باکس سے پین اٹھاتی اس میں انک بھرنے لگی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے فوزان کا موبائل بیپ ہوا تو نازلی کی آسمانی بجلی جیسی آنکھیں حرکت کرتی ہوئی اس کے موبائل پر آتی اینا کی کال کو دیکھنے لگی۔ فوزان نے فوراً سے موبائل اٹھایا اور کال اٹھانے کی بجائے اسکرین آف کر دی۔
وہ نازلی کے سامنے کال نہیں اٹھا سکتا تھا، جبکہ اینا کی کال کو دیکھ کر نازلی مبہوت ہی رہ گئی۔ شک کو یقین میں بدلتے دیکھ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی۔ نازلی کا ذہن بلنک ہوا، کیوں نہ وہ ہوزان کا موبائل چیک کرے اور اسی طرح کوئی کلو اس کے ہاتھ لگ جائے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب ہوزان نے اس کا آدھا چھوڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر وہ ہل کر رہ گئی۔ وہ اس کا چھوڑا پانی اس کا جھوٹا پی رہا تھا۔ یہ احساس بالکل ایسا تھا جیسے اس کے دل نے ایک بیٹ سی مس کی ہو۔ ایک استاد اپنی پسندیدہ اسٹوڈنٹ کا جھوٹا پانی پی لے، اس وقت جو عجیب تاثر محسوس ہوتا ہے، وہی نازلی کو محسوس ہوا۔ اب اس رشتے کو وہ کیا نام دے؟ جلد ہی اس نے اپنے احساسات کو جھٹکا۔ اس کا دماغ ترکیب سوچ چکا تھا۔ نازلی نے پین کی نب کا رخ اس کی جانب کیا اور ایک جھٹکے میں اس نے فلر کو اوپر سے نیچے کر دیا، جس کی بدولت نب سے نکلتی نیلی انک سیدھی جاتی ہوزان کی بھوری شرٹ پر جا گری۔ اوہ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ غلطی سے فلر کا رخ اوپر ہو گیا اور انک آپ پر گر گئی۔ وہ جلدی سے معذرت پر ادھر آئی۔ ہوزان نے چہرہ جھکا کر اپنی شرٹ کو دیکھا جو سیاہی سے داغدار ہو گئی۔ اسے جلدی سے اتار کر واش کر لے سر، ورنہ داغ پکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں واش کر دیتی ہوں۔ ہوزان کرسی سے اٹھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا جب نازلی نے مصنوعی اپنائیت سے کہا، نہیں میں خود کر لوں گا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا شرٹ اتارتا واش روم میں بند ہوا، لیکن اب وہ رخ موڑے اس کے کسرتی وجود کو دیکھنے لگی۔ اتنی ڈیشنگ باڈی، ایک جھلک میں وہ اسیر ہوئی۔ اف نازلی، توبہ توبہ، یہ کیا سوچ رہی ہو تم؟ اپنے کام پر دھیان دو جلدی سے، ورنہ وہ باہر آ جائے گا۔ اپنے ذہن کو ٹپٹتی وہ جھٹ سے ہوزان کا موبائل اٹھا گئی۔ اسکرین کو آن کرتے اس نے ٹچ کیا تو لاک کا آپشن آ گیا۔ ایک دو لاک اس نے تکے کے طور پر ٹرائی کیے، جو موسٹلی لوگ لگاتے ہیں، مگر ہر بار ہی رانگ پاس ورڈ آیا۔ پھر 2 دفعہ اور ٹرائی کرنے پر 30 سیکنڈ کی ٹائمنگ آ گئی۔ لاک مشکل ہے، مطلب توڑنا پڑے گا۔ ایک نظر آفس روم کے واش روم کی ڈور پر مرکوز کیے، دوسری نظر اس نے موبائل پر گاڑتے کاؤنٹنگ ختم ہونے کا انتظار کیا۔ گنتی ختم ہوئی تو موبائل کی اسکرین پر بیک اپ پن کا آپشن آ گیا۔ نازلی نے فوراً سے کلک کیا، پھر وہ نیچے دی گئی گنتی پر 1 2 3 اور 4 والے ہندسے کو پریس کر گئی، جس کی بدولت کلک کی آواز سے لاک ٹوٹ کر کھل گیا۔ موبائل پر انگلیوں کو نچاتی وہ سب سے پہلے واٹس ایپ پر گئی۔ میسج بار دیکھا تو اوپر ہی اینا کا نمبر تھا۔ اس نے چیٹ کھولی تو خالی اسکرین سے سامنا ہوا، پھر اس نے سرچ پر جاتے مائسا کا نام لکھا۔ اس کا نمبر سامنے آیا تو نازلی نے چیٹ نکال لی۔ اس کی چیٹ میں کچھ لنکس تھے اور کچھ آخری چھوڑے میسج تب کے تھے جب وہ نازلی کے ساتھ اسٹور روم میں بند تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ بیک ہوتی گیلری میں آ گئی۔ یقیناً اسے یہاں سے کوئی ثبوت مل سکتا تھا۔ اس نے گیلری اوپن کی اور اسکرین پر گاڑیوں پرفیوم گھڑی اور کلون کی تصویریں آئی۔ نازلی نے اسکرول کیا تو بالآخر اسے اسکرول کرتے ہوئے کوئی ثبوت مل ہی گیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص ہوئی۔ فوراً سے اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا جو اس کے کرتے میں موجود تھی۔ پھر وہ اپنے موبائل کا کیمرہ آن کرتی ہوزان، مائسا اور اینا کی اکٹھے اس تصویر کو اپنے کیمرے میں اتارنے لگی، جو شاید پاکستان ہوٹلنگ کے وقت کی تھی۔ واش روم سے پانی کی آواز آنا بند ہوئی تو نازلی نے سارا کچھ بیک اور کلیئر کرتے موبائل مخصوص جگہ پر رکھا اور وہ خود دبے دبے قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مجھے پتا تھا سر، ہوزان اور مائسا اینا کا ضرور کوئی رشتہ ہے، اور رشتہ کیا ہے وہ بھی میں پتہ لگوا لوں گی۔ ہوزان واش روم سے نکل کر گیلی شرٹ کو پہنتے ہی باہر آیا کہ گویا نازلی باہر ہوگی، مگر وہ تو جا چکی تھی ایک کارنامہ سر انجام دے کر۔ البتہ ہوزان کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا نازلی کو ذہن سے جھٹک گیا جب یکدم سے اسے اینا کا خیال آیا۔ آخر وہ کیوں کال کر رہی تھی ہوزان کو؟ یہ سوچتے اس نے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر انگلی ماری، مگر یہ کیا، لاک کا آپشن آنے کی بجائے اس کا موبائل کلک کی آواز سے کھل گیا۔ ہوزان نے موبائل جلدی سے چیک کیا پر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر سوال یہ تھا کہ لاک کیسے ٹوٹ گیا؟ یکدم سے اسے شبہ ہوا کہ کہیں نازلی نے تو نہیں اس کا موبائل پکڑا اور کہیں اسی نے تو نہیں لاک توڑ دیا۔ جبکہ یہ سب پتہ لگانے کے لیے اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور آفس میں لگائے خفیہ کیمرے کے ذریعے وہ نازلی آفندی دی چورنی کو رنگوں ہاتھوں ثبوت کے ساتھ پکڑ گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میڈم صاحبہ کو شک ہو چکا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔